बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, कहते हैं अज़ाब की कई किस्में होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा अज़ाब अक़ल पे मोहर लग जाना है। क्या करें, हमारी कौम इसी अज़ाब में मुब्तला है, क्योंकि हमारे साहिबान इक़्तिदार में से अक्सर ऐसे हैं जिनकी अक़लों पर मोहर लग चुकी है। बदकिस्मती से भारी दिल के साथ कहना पड़ता है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि जी इस्लामाबाद में होने वाला ख़ुदकुश धमाका सिक्योरिटी की नाकामी नहीं है। इस संग दिलाना रिमार्क्स पर क्या तबसरा किया जाए। इसके बाद वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने बताया कि मुल्क को बड़े नुकसान से बचा लिया गया और ये धमाका PTI की वजह से है। पता नहीं कैसे उन्होंने कौन सी कड़ी किससे जोड़ ली है और ये फरमा दिया है कि जी मुल्क को बड़े नुकसान से बचा लिया गया। नाज़रीन, दर्जनों मासूम लोगों की जानें चली गई हैं, इससे बड़ा और क्या नुकसान हो सकता है। वफाकी दारुल हुकूमत में इतनी बड़ी दहशतगर्दी और एक ऐसे वक्त में जब उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान के सरबराह भी यहाँ मौजूद थे, मगर हमारे वज़रा उसे सिक्योरिटी की नाकामी या कोई बड़ा नुकसान मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर इस्लाह अहवाल की तवक्को कैसे की जा सकती है। नाज़रीन, यूँ लगता है इन वज़ारा ने सब कुछ अस्करी इदारों की ज़िम्मेदारी बना दिया और ख़ुद किसी भी तरह की ज़िम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। कल जब रुखसत हो जाएंगे तो ये कहेंगे जी हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं था। नाज़रीन, मैं बारहा कह चुका हूँ कि दहशतगर्दी का मुकाबला पूरी कौम किया करती है। आज DG ISPR की तरफ से भी यही बात सामने आई है कि पूरी कौम को मिल के इस नहूसत का मुकाबला, दहशतगर्दी के इस अज़ाब का, इफ़रीयत का मुकाबला करना पड़ेगा। इसे सिर्फ़ अस्करी इदारों की ज़िम्मेदारी करार दे देना मेरी ज़ाती राय में अपने फ़राइज़ से नज़र चुराने के मुतरादिफ़ है। ऐसे बयानात पर जब इन वज़रा की नहली की बात की जाए तो बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ़ पहुँचती है। सिक्योरिटी के ज़िम्मेदारान वज़रा की तवज्जो सिवाय सिक्योरिटी की फराहमी के बाकी हर चीज़ पर है और पूरी तरह है। दूसरी तरफ हमारे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब जो इस सोगवार फ़िज़ा में भी जुगतबाजी करते रहे। ख़ुदकुश धमाके के बाद इस्लामाबाद और पिंडी के तमाम हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अलबत्ता अभी तक हतमी तौर पर यह मालूम ही नहीं हो सका कि इस दहशतगर्दी में कितने मासूम लोग शहीद हो चुके हैं। इस मामले में भी हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से मतलब परले दर्जे की गफलत बरती गई है, इबहम पैदा किया गया है, दानिस्ता या नादानिस्ता पता नहीं क्यों। इस्लामाबाद के DC ख़ुद ट्वीट करके शोदा की तादाद बता रहे थे। पहले उन्होंने 15 अफराद के मरने की इतला दी, फिर बताया गया जी शोदा की तादाद 31 है। उसके बाद उन्होंने ट्वीट की कि जान की बाजी हारने वालों की तादाद 69 हो गई है। फिर अचानक उन्होंने अपनी तमाम ट्वीट्स डिलीट कर दी। अब बताया जा रहा है कि ख़ुदकुश धमाके में मरने वालों की तादाद 33 है, मगर इस्लामाबाद के मकामी सहाफ़ी मरने वालों की तादाद 88 से ज़्यादा बता रहे हैं। किसी एक नाज़रीन बेगुनाह की जान जाना भी नाकाबिले बर्दाश्त है, मगर इन सरकारी वज़रा और अफसरान की बेहिसी किसी भी साने के दौरान एक अलग मुसीबत बन के सामने आती है और इनके बयानात, इनके मौक़िफ़ बर्दाश्त करना बड़े दिल हौसले का काम है। नाज़रीन, इस्लामाबाद के साने पर पूरे मुल्क में एक सोगवारी की फ़िज़ा है, मगर पंजाब हुकूमत को अब भी बुनियादी तौर पर बसंत की फ़िक्र खाई जा रही है। नाज़रीन, मैं बल्कि माज़रत चाहता हूँ आपसे, जो लोग बसंत में मसरूफ़ हैं उनको बसंत मुबारक हो, लेकिन मुझे कहने दीजिए नाज़रीन कि सिर्फ पंजाब हुकूमत को नहीं, अवाम को भी बसंत की फ़िक्र खाई जा रही है, कोई माने या ना माने। मुझे पता है कि आप सब मुझे कुछ ना कुछ कहेंगे दिल में, लेकिन सच्ची बात है कि हम आवाम भी बराबर के ज़िम्मेदार हैं। इस्लामाबाद में ख़ुदकुश धमाका जुमे की नमाज के दौरान हुआ। ये ख़बर हर तरफ पहुंच चुकी थी, मगर पंजाब हुकूमत इन के वज़रा जो है और वो बसंत के हल्लो गुल्लो में मस्त है। TV पर लाइव कवरेज करके दिखाया जा रहा था कि जी सूबाई वज़रा बसंती जोड़े पहनकर छतों पर चढ़े हुए हैं और पेच लड़ा रही हैं, ये लड़ा रहे हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया दिखा रहा था कि जी ख़ुदकुश धमाके में मरने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है, उनके बैन दिखाए जा रहे हैं। एक तरफ सोशल मीडिया लाशों पर बैन के मनाज़र से भरा हुआ था, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आइबो काटा का शोर था। वज़रा जो हैं वो गोलगप्पे खाते हुए दिखाए जा रहे थे। दूसरी तरफ हॉस्पिटल्स में ढलती उम्र के शख्स अपने कड़ियल जवान बेटों की मैयत पर दिल दहला देने वाले बयान करते हुए सुनाई दे रहे थे, नज़र आ रहे थे। एक तरफ मौत ही मौत थी, दूसरी तरफ ये बेहिसी। मगर इसके बावजूद शाम के वक्त मैडम वज़ीर आला को ये ऐलान करना पड़ा कि वो बसंत पर अपनी मसरूफ़ियात एक दिन के लिए बसंत की मसरूफ़ियात जो हैं और फंक्शन जो हैं वो मनसूख कर रही हैं। पंजाब हुकूमत तनकीद के बाद आज होने वाले जो मेगा म्यूज़िकल कॉन्सर्ट था उसको तो मनसूख कर दिया, मगर बसंत को मनसूख या मुलतवी करने से इनकार कर दिया। ये इतना हौसला नहीं पैदा किया। ख्याल था कि इस
چند و ناقصانے پر حکومت بسنت کو منسوخ نہیں تو کم از کم ایک ہفتے کے لیے مؤخر کر دے، مگر ایسا بھی نہیں ہو سکا، کیونکہ سینئر وزیر مریم اورنگزیب صاحبہ کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کی خواہش پر بسنت منائی جا رہی ہے، شاید اسی وجہ سے کسی میں ہمت نہیں ہے کہ بسنت کو منسوخ یا ملتوی کر دیں۔ اس پر کیا کہیں کہ سوائے اس کے کہ پوری قوم تو سانحہ میں شہید ہونے والوں کے ساتھ کھڑی ہے، مگر پنجاب حکومت نے قوم کے ساتھ کھڑا ہونے سے انکار کر دیا۔ میں پھر وہی بات کروں گا کہ اگر حکومت کی بے حسی ہے تو عوام کی بے حسی بھی اپنے عروج پہ ہے۔ کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ اسلام آباد میں کیا قیامت بیتی ہے۔ ایک تو یہ جب ہم ایم بلاغیات کر رہے تھے تو ہم خبر کے ہم قرب زبان قرب مقام پڑھتے تھے، تو آج سمجھ آئیے قرب مقام کیا ہوتا ہے، قرب زمان بھی کیا ہوتا ہے کہ بھئی کل کا واقعہ ہم بھول جاتے ہیں، اگلے دن بھول جاتے ہیں۔ قرب مقام دور کی خبر ہمارے لیے اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ لاہور میں پتہ نہیں اسلام آباد میں بلوچستان کے لوگوں کا ہم نے کیا دکھ منانا ہے، ہمیں تو اسلام آباد جہاں پہ ہم میں سے اکثر کو ہر مہینے 2 مہینے بعد جانا پڑتا ہے اہلیان لاہور کو، ان کا غم ہمیں اپنا غم نہیں محسوس ہوتا۔ شرم کی بات ہے۔ مجھے کہنے دیجئے شاید بہت سارے لوگ میری بات سن کے ان کی دل آزاری ہو، لیکن ہم پرلے درجے کے ڈھیٹ لوگ ہیں۔ بسنت کہتے ہیں جی موسمی تہوار ہے جو سردی کے خاتمے اور بہار کی آمد پر منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ عام طور پہ ہم یہی سنتے ہیں، مگر پنجاب حکومت کو پنجاب کا سافٹ امیج ابھارنے کے لیے بسنت منانے کا اتنا شوق تھا کہ اس نے سخت سردی میں ہی بسنت منانے کا اعلان کر دیا۔ اچھا ناظرین، میں آپ کو اپنے لوگوں نے بہت سارے مجھے میسج ایک بھرمار ہے کہ جی آپ بسنت کے مخالف کیوں ہیں، پھر مجھ سے پوچھا آپ بسنت کے مخالف ہیں یا حمایتی ہیں؟ آپ نے جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بھی جواب دیا اس میں آپ نے اپنی ذاتی رائے کا ذکر نہیں کیا، تو ناظرین میری ذاتی رائے بڑی کلیئر ہے، میں بسنت کا مخالف ہوں، جی اس بسنت کا مخالف ہوں، ہر طرح کی بسنت کا مخالف ہوں۔ پتنگ اڑانے بار بار بات کی جاتی ہے، 30 سال سے ہم یہی کہتے ہیں بسنت، اور جی بسنت میں پتنگ اڑائی جاتی ہے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ یہ جو بسنتیں ہم منا رہے ہیں اس میں صرف پتنگ اڑائی جاتی ہے؟ پرلے درجے کی فحاشی اور ہر طرح کا کام ہوتا ہے، 2 نمبریاں ہوتی ہیں ناظرین۔ پیسے کا وہ ضیاع ہوتا ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ سڑکوں پہ جان دے رہا ہے گڈیاں لوٹنے کے لیے، اور ایک بندہ جاتا ہے وہ گاڑی میں جا کے جناب 5-5 ہزار پتنگیں لا رہا ہے، کروڑوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، باربیکیو کی خوشبوئیں جو ہیں وہ پورے محلے میں اگلے محلے میں چاہے کھانا نہ پکاؤ۔ یہ کون سا تہوار ہے؟ اور ناظرین میں اس کے کیوں خلاف ہوں میں آپ کو بتا دوں۔ میں اس لیے بھی خلاف نہیں ہوں کہ جی اس میں ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ بڑے موقع پہ کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو تو اس میں اس بات کی آڑ لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں کہ جو حادثات ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال دل دہلتا ہے ان حادثات سے۔ میں اس کے مخالف اس لیے ہوں ناظرین جس پر علماء کرام کو بھی اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بسنت نے سب سے بڑا نقصان کیا کیا؟ اس بسنت نے سب سے بڑا ہمارا نقصان یہ کیا ہے کہ ہمارے جو اصل تہوار ہیں، جو عید الاضحیٰ عید الفطر، ان کی رونقیں چھین لی ہیں۔ ناظرین آپ کو یاد ہو کہ پہلے جو اپنے بڑے شہروں میں دوسرے پاکستان کے شہروں سے یا دوسرے ممالک میں مقیم پاکستانی جو پاکستان آتے تھے وہ عیدین کے موقع پہ آیا کرتے تھے، اب وہ بسنت پہ آنا شروع ہو گئے تھے۔ آج سے جب مشرف دور میں جب یہ بسنت کا میلہ عروج پہ تھا، جو اس میں ہوتا تھا وہ آپ کے سامنے ہی ہے، اس وقت یہ ہونا چاہ رہا ہے اسپیشل ٹرین چلنی شروع ہو گئی تھی کراچی سے لاہور، پھر دیگر شہر اسے محروم ہو جاتے ہیں اس خوشی سے۔ بھئی کون سا تہوار ہے جو ملک کے ایک شہر میں منایا جاتا ہے؟ کراچی میں نہیں منایا جاتا۔ پھر کراچی میں شروع ہوا، وہ پھسپھسا سا تھا تو لاہور ہی سینٹر بنا۔ تو یہ کون سا تہوار ہے جس نے ہماری عیدین کی جو اس کی مرکزیت ہے یا اس کی خوشیاں جو ہیں یا اس کی اہمیت جو ہے کم کر دی، کم نہیں ختم کر دی ہے؟ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ہم نے جو آخری بسنت دیکھی تھی اس میں اب بالکل آخری 2-4 سال ہم اس اذیت سے گزرے تھے کہ لوگ عیدوں پہ گھر نہیں آتے تھے۔ کراچی سے پنجاب کے لوگ جو کراچی گئے ہوئے ہیں، پنجاب کے لوگ جو کے پی میں ہیں، کے پی کے لوگ جو کے پی، وہ ساروں کے مقصد جو تھا وہ بسنت پہ پھر لاہور آنا شروع ہو گئے تھے کہ جی بسنت پہ لاہور چلیں گے، جو چھٹیاں ہیں وہ اویل کریں گے تو بسنت پہ کریں گے، عیدین پہ نہیں کریں گے۔ یہ چھوٹا بڑا جانے کا ہم نے اپنے جو اصل تہوار ہیں وہ چھوڑ دیے، جو مذہبی تہوار ہیں ان کی فیسٹیوٹی کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، سارا دن عیدوں پہ سو کے گزار دیتے ہیں ہم، اور بسنت پہ ہم ایک لمحے کے لیے چین سے نہیں بیٹھتے۔ دنیا بھر کی فیسٹیوٹی، ناچ گانا، پیسے، باربیکیو، یہ وہ ہم نے اکٹھا کر لیا، یہ کوئی نہیں۔ کارواں کے دل سے احساس دینا جاتا رہا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس کو کیسے جسٹیفائی کر لیتے ہیں۔ اچھا ناظرین، اب تک کی اطلاعات کے مطابق اہلیان لاہور نے عمومی طور پر ویسے کہا جاتا ہے کہ وہ جوش نہیں دکھایا، ویسے خود کو بسنت سے ایک طرح سے الگ تھلگ بھی رکھا ہے، سچی بات یہ بھی ہے قدرے۔
اندرون شہر جو لوگ منا رہے ہیں بہت جوش سے منا رہے ہیں جیسے کوئی ثواب کا کام ہوتا ہے. اور ان میں سے بھی بیشتر ایسے لوگ تھے جن کے پاس پرانی ڈور موجود تھی. آج ڈور خریدنا تو عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گیا. ڈور کا پنا شاید 15,000 روپے سے شروع ہو کے شاید پتہ نہیں 50, 60, 70,000 میں جا رہا ہے. ایک گڈی کی قیمت بھی 400 سے 1,000 تک کی ہے. یہاں عام آدمی کی حالت یہ ہے کہ اس کے لیے 100 روپے کلو پیاز اور 150 روپے کلو ٹماٹر خریدنا مشکل ہوا ہوا ہے. ان حالات میں بسنت صرف چند بے حس افراد کا شغل بن کے رہ گئی. دل دکھتا ہے, پتہ نہیں کیسے آئیبو کاٹا کے نعرے چھتوں پہ چڑھ کے لگا لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان حالات میں پورا ملک, معاف کیجیے گا ناظرین, ایک جیل کی سی صورت بنا ہوا ہے اور اسی جیل کی چھت پہ آپ چڑھ کے آئیبو کاٹا کے نعرے لگا رہے ہیں. اس محدود پیمانے پر ہونے والی بسنت نے اب تک کی اطلاعات کے مطابق ویسے پھر وہی بات کہ 3 افراد کی جان بھی لے لی ہوئی ہے. مرنے والے غریب گھروں کے بچے تھے جو کٹی پتنگیں لوٹنے میں کوشش میں چھتوں سے گرے ہیں, بجلی کے تاروں سے لگے یا پھر موٹر سائیکل پر ڈور پھرنے سے وہ جان کی بازی آ رہے ہیں. پنجاب کے حکمران جذبات کی شدت سے مغلوب ہے, اس وجہ سے بسنت منانے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. سیدھی سیدھی بات ہے ناظرین, سیاسی بسنت ہے اور کیا ہے. پہلے سے جو اتنی سیاسی نہیں ہوتی تھی, ہر حکومت کا کہ وہی کہ جی چمکتا پنجاب, دمکتا پنجاب, صاف ستھرا پنجاب, اس کا امپریشن دیا. وہ ہے کتنے 10 بھی دو, دکھا بھی دو. پنجاب لاہور کو پنجاب کا نام دے دیا ہوا ہے اور لاہور کی 4 سڑکوں کو لاہور کا نام دے دیا ہوا ہے. وہی جگمگاتی جی لاہور میں بڑی ترقی ہو رہی ہے, پنجاب میں بڑی ترقی ہو رہی ہے. چلے نا میرے ساتھ, میں آپ کو لاہور کے سارے علاقے دکھاتا ہوں. ایک قدم گھر سے باہر ہوتا ہے, دوسرا قدم نالے میں ہوتا ہے. بس اتنی دعا ہے کہ ناظرین آج کی رات اور کل کا دن خیریت سے گزر جائیں. اچھا ناظرین, تحریک تحفظ عین پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی نے گزشتہ روز پی ٹی آئی وفد کے ہمراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی. اس موقع پہ مولانا نے کہا ہے کہ ہم 8 فروری کو تحریک تحفظ پاکستان کی پہیہ جام ہڑتال کو سپورٹ کرتے ہیں اور اگر ہماری جماعت نے کوئی جلسہ یا جلوس رکھا ہے تو اسے منسوخ کر دیں گے یا ایسے وقت پہ کریں گے کہ ان کے پہیہ جام یا شٹر ڈاؤن پر کوئی اثر نہ پڑے. میرے خیال میں کل کے لیے دی جانے والی پہیہ جام کال کے حوالے سے یہ بہت بڑی پیش رفت ہے. اس موقع پر اچکزئی کا کہنا یہ تھا کہ ان کے ابھی سے پاؤں لرز رہے ہیں, لوگ تیار ہیں. میں یقین سے کہتا ہوں کہ اپنی صفوں میں اتحاد رکھو, یہ حکومت 6 مہینے میں گر جائے گی. ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے, نہ پیپلز پارٹی سے نہ نون لیگ سے, لیکن ایک بات ہے کہ ہمارا الیکشن چوری ہوا ہے جس کا حساب لے کر رہیں گے. اب ذرائع کے مطابق ملاقات کے دوران اچکزئی نے مولانا سے کہا کہ آپ کھل کر اپوزیشن کا ساتھ کیوں نہیں دیتے, ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلتے. انہوں نے کہا جی مولانا پی ٹی آئی میں آپ کا سب سے بڑا تو مسئلہ جو تھا وہ علی امین گنڈا پور تھے نا, ان کو تو وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیا گیا ہے, ابھی بھی آپ ہمارے ساتھ یکسو کیوں نہیں ہیں. اس پر مولانا نے کہا کہ جی وہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر صرف احتجاج نہیں کرنا چاہتے بلکہ لانگ ٹرم معاہدہ کرنا چاہتے ہیں جو الیکشن اور اس کے بعد بھی جاری رہے, جس کے لیے انہیں کچھ تحریری گارنٹیز چاہیے. آپ سمجھ گئے ناظرین کیا چاہتے ہیں, مولانا کیا چاہتے ہیں. اس پر اچکزئی نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ احتجاج میں شریک ہوں, پہلے مل کر سیاست کے کنویں کو پاک کر لیں, پھر دوسری باتیں بھی طے کر لیں گے. جس کے بعد مولانا نے کل ہونے والے اپنے تمام جلسے منسوخ کر دیے. کل کی ناظرین پہیہ جام ہڑتال تحریک تحفظ عین پاکستان کا عوامی سطح پر پہلا ایک بڑا امتحان ہے اور کل کا دن ہی فیصلہ کرے گا کہ ملکی سیاست کس انداز میں آگے بڑھے گی. اچھا ناظرین, چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے 30 جنوری کو عمران خان کی صحت سے متعلق رپورٹ فوری طور پہ جاری کرنے کا حکم دیا تھا. پتہ نہیں آپ کو یاد بھی ہے کہ نہیں, ان کے معاملات کو ہم کتنا سیریس لیتے ہیں. ویسے ٹھیک 1 ہفتے بعد یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے, 1 ہفتے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کے حکم کے بعد 1 ہفتے بعد. اور رپورٹ یہ ہے یہ سامنے 74 سال عمران خان کو ڈاکٹر کی تجویز پہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب پیمز لایا گیا. ہاسپٹل میں مریض کو آنکھ میں لگائے جانے والے انجیکشن سے متعلق مکمل طور پہ آگاہ کیا گیا. آنکھ کے طبی معائنے سے قبل مریض سے مکمل اجازت دی گئی. مریض کی آنکھ کا علاج آپریشن تھیٹر میں تمام تر ضروری طبی حفاظتی اقدامات کے تحت ہوا ہے. عمران خان کا طبی معائنہ 20 منٹ کے دورانیے پر محیط تھا. یہ حکومت کی طرف سے جاری کی جانے والی مکمل کمپریہنسو میڈیکل رپورٹ. شرم آتی ہے. اس پر عمران خان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کے جو ٹیسٹ کیے گئے ہیں ان کے رزلٹ کے بارے میں اس میڈیکل رپورٹ میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. ہم نے کہا تھا کہ ان کی آنکھ کو ریٹنا اسپیشلسٹ کو دکھائیں, رپورٹ میں اس کا کوئی ذکر تک نہیں ہے. عمران خان کو آنکھ کے اسپیشلسٹ نے دیکھا مگر ہر آنکھ کا ڈاکٹر اس خاص بیماری کا علاج نہیں کر سکتا. یہ بہت سیریس بیماری ہے. ڈاکٹر عاصم یوسف نے کہا میں اپیل کرتا ہوں کہ انہیں عمران خان کے چیک اپ کی اجازت تو دے دی جائے. مگر دوسری طرف ایسے حکمران ہیں جن کے غالباً سینے میں دل نہیں ہے, دل ہے تو ٹھیک طرح سے دھڑکتا نہیں ہے یا کسی کو بے بس اور بے کس سمجھ کے نہیں دھڑکتا.
یا وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کا اقتدار کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں ہے؟ 30 جنوری کو پمز کی پریس ریلیز اور یہ میڈیکل رپورٹ جو کہ عمران خان کی فیملی کے حوالے کی گئی ہے، دونوں پڑھ لیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسے میڈیکل رپورٹ کا نام دے کر حکومت نے ٹھیک ٹھاک ایک سنگین مذاق کیا۔ اور ناظرین، آخر میں آج کے دور کے ہر طرح کے مفاد پرستوں کے نام غلام اکبر شاہ صاحب کا ایک محبت نامہ: معیار گرتا نہ دوستوں کا نہ ہم بھی دشمن کی ڈھال ہوتے، معیار گرتا نہ دوستوں کا نہ ہم بھی دشمن کی ڈھال ہوتے، ضعیف دشمن پہ وار کرتے تو وقت کے ہم دجال ہوتے، نہیں تھا اپنا مزاج ایسا کہ ظرف کھو کر انا بچاتے، نہیں تھا اپنا مزاج ایسا کہ ظرف کھو کر انا بچاتے، ورنہ ایسے جواب دیتے کہ پھر نہ پیدا سوال ہوتے۔ ہماری فطرت کو جانتا ہے تبھی تو دشمن یہ کہہ رہا ہے، ہماری فطرت کو جانتا ہے تبھی تو دشمن یہ کہہ رہا ہے دشمنی میں بھی ظرف ایسا جو دوست ہوتے کمال ہوتے، اسے مبارک مقام اونچا صحیح حقیقت ہمیں پتہ ہے، بناتے رشتوں کی ہم بھی سیڑھی تو آسماں کی مثال ہوتے۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔